रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ नहीं आई बहनों सलाम के जवाब की? माशा माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम यहाँ पर सब बहनें जमा हुई हैं तो अल्लाह की एक बहुत ही ज़्यादा अजीम नेमत का जिक्र करने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, जिसका नाम है जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं माइक नहीं बोल रहे, नहीं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। आज जो है हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो बनाई है ईमान वालों के लिए जन्नत, और जो ईमान वाले नहीं है उनके लिए जहन्नुम, है ना। जो चीज़ अल्लाह सुब्हान व तआला ने तख्लीक की है, जो बनाई है, अब कई चीज़ें ऐसी है जो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जन्नत और जहन्नुम ऐसी चीज़ है जो सब जानते हैं उसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीज़ बहनों, क्या हम ये सोचते हैं कि हम बग़ैर कोई अमल किए, बग़ैर कोई मुश्किल उठाए ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे? बस हम एक बार कलमा पढ़े हमने और हम जन्नत में जाएंगे, क्या ये सही है? नहीं। देखो मेरे अजीज़ बहनों, अगर हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई मरतबा कुरान करीम में फरमाते हैं कि जो जन्नत वाले हैं वो क्या है? मुत्तकी है। मुत्तकी यानी क्या? मुत्तकी यानी अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, हर लम्हा हर काम में हर मामले में ये सोचने वाले कि ये जो हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है, ये मेरे अल्लाह को पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको कहते हैं मुत्तकी। अभी देखो हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखते तो हम घर में अकेले, मटका है, ठंडा पानी है, फ्रिज है, क्या हम पी लेते उठा के पानी? कोई भी नहीं रहता घर में, लेकिन क्यों नहीं पीते हम? किसका डर है हमारे दिल में? अल्लाह का डर है। तो जो मुत्तकी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए जन्नत बनाई है। मुत्तकी वो है जो हर मामले में ज़िंदगी के डरता है कि ये मेरा अमल अल्लाह को नाराज़ न कर दे, ये मेरा अमल अल्लाह को बुरा न लग जाए, है ना। इस तरह से एक इंसान जो है वो हर वक्त अल्लाह का, एक ईमान वाले का दिल जो है वो दो चीज़ों के बीच में होता है। कौन से? एक तो उम्मीद और एक दूसरा है खौफ, है ना। उम्मीद ये ज़रूर है अल्लाह से कि अल्लाह ताला ज़रूर हमें बख्शेगा, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाएगा। लेकिन जो खौफ है वो ये है कि पता नहीं कौन सी छोटी चीज़ जो अल्लाह को पसंद ना आए मेरी, पता नहीं मेरा कौन सा अमल है। मैं बहुत अच्छे अमल कर रही, नमाज पढ़ रही, कुरान पढ़ रही, रोज़ा रख रही, सब कर रही, लेकिन उसके साथ गीबत भी कर रहे, है ना। अभी हमारा ऐसा रहता, हम ये सोचते कि नहीं नहीं मेरे जैसी तो नेक कोई नहीं दुनिया में, मैं तो बहुत अच्छी, मैं नहीं गीबत करती बाबा, मैं नहीं बोलती क्या। लेकिन ये ऐसा हो सकता है? अल्लाह ताला खुद कुरान में बोल रहा, तुम क्या है? कमज़ोर है तुम। इंसान क्या है? ज़ईफ़ यानी कमज़ोर है, तो उसके हाथ से खताएं होंगी बेशक। बोलते हैं ना आदम के औलाद जो है वो खताकार है, और बेहतरीन खताकार है जो तौबा करे, यू टर्न ले ले। तो हमसे खताएं होंगी, ये नहीं होंगी कि खता नहीं होंगी, लेकिन हमने क्या करना है? इस्तग़फ़ार करते रहना है और अपनी रोज़ इस्लाह करना है। देखो रोज़ाना हम कुछ ना कुछ सीखते हैं किसी न किसी से, एक छोटे बच्चे से भी हम कुछ सीखते हैं। तो हमने हमारी इस्लाह इस तरह से करनी है कि रोज़ाना के मामले में हमने देखना चाहिए कि मैं ये जो कर रही, क्या मेरे जन्नत में जाने वाला अमल है ये? आज मैंने अभी इतने अच्छे अमल करी, सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी और तहज्जुद भी पढ़ी, आज मैंने जुम्मा था, सूरे मुल्क पढ़ी, सॉरी सूरे कहाफ पढ़ी, सब पढ़ी मैंने। और थोड़ी देर के बाद बहन को फ़ोन लगा के अस्सलाम वालेकुम, हाँ देख रहे हो ऐसा हो गया, मालूम क्या ऐसा हो गया, है ना। क्या हुआ? हमने क्या सोच के बैठे कि वो हमारा जो हमने अमल किए वो बहुत अच्छा किए, लेकिन क्या हम जो हमारे दूसरे अमल की तरफ देख रहे, हमने हमारे दूसरे अमल को भी देखना चाहिए। अगर हम किसी को पूछ रहे हैं क्या रे वो लड़की का क्या हो गया, देखो वो भाग के गई थी, है ना। कभी भी सोचना क्या ये कब्र में आने वाला है, ये अपने को अल्लाह पूछने वाला है कि कब्र में वो बाजू वाली लड़की भागी थी तो उसका पूछे क्या, उसका हिसाब उसकी अम्मी को तुमने पूछे क्या, अल्लाह पूछने वाला है क्या? कोई भी काम करने से पहले हमने ये सोचना कि ये सवाल क्या मेरी कब्र में आने वाला है? नहीं आने वाला तो छोड़ डालो, अपनी कब्र की तैयारी अपने को करने की है। और जन्नत में जाने का मसला ऐसा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा समझो ऊपर से नीचे आ रहा है पहाड़ की तरफ से, जैसे अपने मीठा नगर में चढ़ान होते हैं, चढ़ान की मिसाल ले लो, कोई ऊपर जा रहा है तो उसके लिए क्या है? एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है? मुश्किल है। एक कदम के बाद दूसरा कदम उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कोई ऊपर से नीचे अगर आ रहा है तो उसके लिए आसान है, एक कदम उठाया दूसरा, दूसरा तीसरा, फौरन फौरन आ जाता हूँ।
تو جنت میں جانے کا جو ہے وہ قدم، ایک قدم اٹھاتے تو اس سے دوسرا قدم اور مشکل. ابھی نماز شروع کری تھی، پھر ابھی اللہ نے بولا روزے، پھر اس کے بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ نے؟ زکوٰۃ، پھر اس کے بعد حج، پھر اس کے بعد اللہ نے بولا غیبت مت کرو، اللہ نے بولا حجاب میں رہو، اللہ نے بولا میوزک مت سنو. یعنی مشکل 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 ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ایگزام ہال ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے. ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اور ایک نان مسلم کے لیے جو ایمان نہیں لا رہا، جو اللہ پہ یقین نہیں کر رہا، اس کے لیے فری ہے دنیا، آرام سے وہ سب کرو، اس کو کوئی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا جائزہ روزانہ لینا چاہیے. جب ہم رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہم نے سوچنا چاہیے آج پورے دن میں نے کیا کری، صبح اٹھی یہ کری یہ کری یہ کری، ہاں اس کے بیچ میں نے کیا کری، ہاں اللہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، کل نہیں ہوں گی انشاءاللہ، ہے نا. تو ہم اس طرح سے جنت میں جانے کے لائق اپنے آپ کو بنائیں تو صحیح، اس کے بعد ہی ہم جنت میں جا سکیں گے. تو انشاءاللہ ابھی دیکھو جنت جو ہے وہ جنت ہے، ہم کو کیسے پتا چلا جنت ہے؟ یہ ہم کو کیسے پتا چلا؟ کون بتائیں گا جنت کا ثبوت کیا ہے؟ ابھی جنت تو ہے اپنے کو معلوم ہے، لیکن کیسا معلوم پڑا اپنے کو جنت ہے جہنم ہے؟ جی بولیے عائشہ تائی. نہیں ایکچولی یعنی اگر ابھی ہم کو بولے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو کیسا معلوم ہے کہ جنت ہے؟ اس کا کچھ تو ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی یہ ثبوت ہوا. اور ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں کیا بولتے ہیں کہ حدیث ہے باقاعدہ ماشاءاللہ کہ جو لوگ جہنمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی دیتے، اور جو لوگ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھر دے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو یہ جو ہے کئی ثبوت ملتے ہیں ہم کو قرآن میں. ہم کوئی بھی چیز ہم اپنا پریکٹیکل نہیں بول سکتے. قرآن میں جو آیت ہے نا تو وہی ہم بول سکتے کہ ہاں قرآن میں اپنے کو معلوم پڑتا ہے کہ جنت اور جہنم ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے کہ جنت ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. جنت کے پھل نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. یعنی ہم کو ایک اللہ تعالیٰ مثال دے رہے کہ جنت ہے، ہم کو پتا چل رہا ہے کہ یس جنت ہے. کہاں میں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. اس طرح سے دیکھو ابھی جنت کی نعمتوں کا میں صرف ہیڈنگ پڑھوں گی، اگر میں پوری حدیث سے پڑھوں گی تو بہت لیندی ہو جائے گا. اور اگر کسی کو چاہیے مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، کسی کو اگر کوٹیشن چاہیے تو آپ مجھ سے بعد میں لے لیجیے، ٹھیک ہے. جنت کے پھل کا نام اور شکل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، ہے نا. جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، سب سے پہلے جب انسان جنت میں جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے باہر اس کو رکائیں گے. جتنے بھی جنتی ہوں گے اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی، اور جتنے لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے وہ جنت کے باہر کھڑے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے جو گندگی ہے، ایک کالا ٹکڑا ہے، وہ سب کے دلوں میں سے نکال دیں گے. کیونکہ جنت میں حسد، بغض، جلن، کینہ، کپٹ، غصہ کچھ بھی نہیں رہنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے باہر ہی ہم کو ایسے پاک اور صاف کر دیں گے کہ ہم بالکل ایسے جائیں گے کہ ہم کو کسی سے وہاں پہ کچھ شکوہ شکایت جھگڑے بگڑے کچھ نہیں ہوں گے. اور وہاں کے جو فروٹ کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو دنیا کے مشابہ ہوں گے نا. ہم بولیں گے اپنے دنیا میں بھی دیکھے تھے نا، یہ بیر ایسا تھا، یہ وہ انجیر ایسا تھا، وہاں پہ دنیا میں بھی تھا یہ. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو وہ الگ ہوں گی انشاءاللہ، جو ہم نے نہیں دیکھے. اور پہلی بات تو جنت وہ چیز ہے میری عزیز بہنوں، جنت کا ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہوتی وہاں سے جنت شروع ہوتی. ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن پھر بھی کچھ حدیثوں سے ہم تسلی کر لیتے ہیں، اچھا ایسا ہوگا، ہاں ایسے ہو رہے ہوں گی، وہاں پہ ایسے ہوں گے، ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا رکھیں گے. تو ایک ہمارے کو ایک سیٹسفیکشن ہے. لیکن ریئل جنت کے بارے میں کوئی انسان کا دماغ سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسی ہوگی. انسان کو جو دنیا میں عمل سے روکا گیا، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولے دنیا میں تم کیا کرو، میوزک مت سنو، میوزک سننا حرام ہے نا، میوزک اسلام میں حرام ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ایسا میوزک سنائیں گے کہ کسی کان نے نہیں سنا ہوگا. حدیث ہے یہ بھی، ہے نا. تو یعنی ایسی نعمت ہے جو ہم کو دنیا میں منع کرا اللہ تعالیٰ نے. شراب کیا ہے دنیا میں؟ حرام. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو شراب پیش کریں گا. وہاں پہ جب آئیں گے حوریں آئیں گی شراب لے کر، تو ایک بولتے نا کہ ایمان والے کو شراب پیش کی جائے گی، لیکن وہ شراب ایسی نہیں ہوگی جیسے دنیا کی شراب سے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا.
ہم بہک جاتے, یا جو شراب پیتے وہ لوگ بہک جاتے, تو ویسی شراب نہیں ہوگی. اس سے کیا ہوگا, ہمارا حسن اور زیادہ بڑھ جائے گا, ایسی شراب ہوگی. تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. جنت کی عورتیں ظاہری علائشوں مثلاً حیض, نفاس وغیرہ, اور باطنی علائشوں مثلاً غصہ, غیبت, حسد اور سوکن پنے وغیرہ سے پاک ہوں گی. سبحان اللہ. دیکھو جنت میں جو ہے عورتیں جو ظاہری علائش ہے, یعنی مثلاً ایک عورت کو نا اتنا غصہ رہتا صبح سے لے کے شام تک, بچوں کو دیکھو, یہ دیکھو, وہ دیکھو, غصہ غصہ غصہ. اللہ تعالیٰ جنت میں غصہ نہیں رہے گا, کوئی عورت کے اندر غصہ نہیں رہے گا, غصہ نہیں رہے گا. حیض اور نفاس سب جانتے ہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم کو ایوری منتھ پیریڈ جو آتے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوگے, وہاں پہ گندگی نہیں ہوگی, وہاں پہ بلغم نہیں ہوگا, وہاں پہ جو ہم ناک سنکتے وہ نہیں ہوگا, وہاں پہ پوٹی پہ پاخانہ پیشاب کچھ نہیں ہوگا. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر ہم کھانا کھائیں گے تو وہ کہاں جائیں گا؟ دیکھو انسان کا دماغ ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک ڈکار لیں گے اور کچھ نہیں, ایک ڈکار لیں گے اور ہضم ہو جائے گا, اور اتنا کھا سکیں گے کہ تم کو جتنا تم کھائیں گے تو وہاں بدہضمی نہیں ہونے والی, وہاں بیماری نہیں آنے والی, وہاں پہ بڑھاپا نہیں آنے والا. سب ہمیشہ کیا ہوں گے ماشاءاللہ, جوان ہوں گے اور ہم عمر ہوں گے. دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے, لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈتے نا اپن تو کم عمر دیکھتے ذرا, نہیں کیا, چھوٹا لڑکا سمجھو 5 سال تو بڑا رہتا ہی رہتا ہے, یا 4 سال بڑا, یا 10 سال بڑا, لیکن وہاں پہ جو ہے ہمارے جو جوڑے ہوں گے وہ ہم عمر ہوں گے. سبحان اللہ, ہے نا. کتنی خوشی ہوتی نا, یعنی ینگ, ایک دم ینگ ایج رہتی نا, 25 30 اس کے بیچ میں کی ایسی ایج سب کی ہوں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گا, ان کو ہم عمر, شوہر بھی ان کے ہم عمر ہوں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے عورتوں کے اندر جو ہوتا ہے حسد, بغض. ابھی سمجھو ایک شخص کے 2 بیویاں ہیں, کیا ہوں گا پہلی بیوی کو ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے, ابھی کہاں گیا, اس کے پاس گیا کیا, کیا کر رہا, یعنی وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. حالانکہ وہاں پہ ایک مرد کو کتنے حوریں دیے جائیں گی, 70 حوریں دیے جائیں گی. کتنے حوریں دیے جائیں گی, 70 حوروں کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بیوی کو اس کی سردار بنائیں گے. جتنے 70 حوریں ہوں گے نا, تو ان کے سب میں باس کون رہیں گے وہاں پہ, بیوی. تو آدمی لوگ بولتے ہیں ہاں وہاں پہ بھی تم ہی چھیڑ رہیں گے. تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کو کیا کریں گے, جن کی جو نکاح میں ہے, جیسے ابھی ہسبینڈ وائف دونوں جنتی تھے, جنت میں چلے گئے, تو ابھی کیا ہوں گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سرے سے نئے بنائیں گے. یعنی جو ہماری جو باڈی ہے, ہمارے جو اسٹرکچر ہے, وہ بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ تیار کریں گے, اور خوبصورت بنا دیں گے, اور حسین بنائیں گے, اور پھر سے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنا نکاح ہوگا وہاں پہ, پھر سے, یعنی پورا نئی نئی زندگی شروع ہوگی. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی خوشخبریاں ہم کو دی ہے. تو عورتوں کو کیا ہوگا, وہاں پہ سوکن پنا, حسد, غیبت, چگلی وغیرہ نہیں ہوں گی. جنت کی زندگی لا زوال ہے. سبحان اللہ. یعنی زوال یعنی ختم نہیں ہے, جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی. جنت کی زندگی ابدی زندگی, یعنی ہمیشہ کی زندگی. ہم دنیا میں اگر میری عزیز بہنوں کتنا بھی رہ لے, ہم لوگ کتنا رہیں گے, 50 سال, 60 سال, 70 سال, بہت بہت ابھی 80 تو ابھی بہت ہو گیا, لاسٹ 80. لیکن کیا جنت میں ہم کو موت آنے والی ہے؟ نہیں, وہاں پہ ہماری زندگی ہمیشگی کی زندگی رہے گی, لا زوال زندگی رہے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کی جو نعمتیں بتائی ہے, اہل جنت کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جو عورتیں دنیا میں پردہ کرتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتی ہے, دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اے مومنہ, قرآن میں آیت ہے کہ اے مومنہ, جب بھی تم اپنے گھر سے نکلو تو اپنے اوپر جلباب ڈال لو. جلباب, برقع, اپن جو اس کو برقع بولتے ہیں, لوگ جلباب بولتے ہیں. اپنے اوپر کیا کرو, چادر ڈال لو, ہے نا. تو یہ کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ آیت کون سی ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. سورہ نور میں بھی ہے یہ آیت کہ اے مومنہ, جب بھی تم گھر سے نکلو تو اپنے اوپر کیا کرو, چادر ڈال لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بتا رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر, اور ماشاءاللہ سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, سب سن رہے تھے, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا کہ پردے کی آیتیں نازل ہو چکی ہے, عورتوں کو جو ہے پردے میں رہنا ہے, تو ایک عورت جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی, کہاں پہ, کھیت میں کام کر رہی تھی. وہ کسی نے آ کے بولا کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے بنا پردے کے ہم کو نہیں رہنا, چادر ڈالنا اپنے اوپر. تو وہ لیڈی وہیں بیٹھے رہی اور اپنے بچے کو بھگائی اور بولی گھر سے چادر لے کے آؤ. وہ بچے نے چادر لایا, وہ لیڈی نے اپنے اوپر ڈالی, پورا اپنے آپ کو ڈھانپی, اور پھر اپنے گھر پہ جانے لگی. تو ایک جو دوسری کھیت میں کام کر رہی تھی لیڈی, انہوں نے پوچھے
کہ یہ تو عمل آپ خود بھی کر سکتے تھے، ہے نا؟ ابھی آپ کو چادر درکار ہے تو آپ خود بھی گھر پہ جا کے اوڑھ سکتے تھے. تو وہ عورت کہتی ہے، وہ صحابی کہتی ہے، صحابیہ کہتی ہے کہ اگر میں یہاں سے نکلتی اور اپنے گھر دوڑتی ہوئی جاتی اور اللہ نہ کرے مجھے ٹھوکر لگتی اور میرا انتقال ہو جاتا، ایک فرض مجھ سے چھوٹ جاتا. سبحان اللہ، ایک فرض. سوچو آج ہم کتنے فرض چھوڑتے. ہمارے دل میں اتنی سی بھی خوف ہے. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ یہی آیت ہے، اگر میں پہاڑ پہ نازل کر دو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، خوف سے پھٹ پڑے گا پہاڑ. لیکن آج کے انسان کو ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں. تو اللہ سبحانہ وہ لیڈی نے یہ ثابت کی ہے کہ اگر ہمارے سے ایک فرض چھوٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ حجاب بھی کرنا کیا ہے؟ فرض ہے ہمارے پہ، یہ نفل نہیں ہے. ایک عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا جو بے پردہ ہے، جس نے اپنے تمہارے جو اسٹرکچر ہے، اپنے جو جسم کی بناوٹ ہے، وہ کوئی مرد دیکھ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. کیونکہ ایک عورت کو جب ایک مرد دیکھتا ہے جو ڈھکی ہوئی نہیں ہے تو وہ غلط امیجن کرتا ہے اس کے بارے میں، ہے نا؟ دیکھو کسی کی سوچ کو ہم نہیں پکڑ سکتے نا. اس کے لیے اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا؟ چھپ جاؤ، تم اپنے آپ کو ڈھانپ لو، کوئی تمہارے بارے میں کچھ سوچے ہی نہیں. اگر کوئی مرد ایک عورت کو دیکھ رہا ہے، لڑکیاں جا رہے کھلے ہوئے ہے، بال کھلے ہوئے، ٹائٹ جینس، یہ وہ دیکھے آج کل گاڑیوں پہ لڑکیاں بیٹھتے تو پیچھے سے پورا نظر آتا. کوئی مرد اگر پیچھے سے دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ امیجن کر رہا ہے گندی باتیں اس کے ساتھ میں، ہے نا؟ ابھی بچہ بیٹھا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتی. تو وہ امیجن کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ ہم کو یہ چیزوں سے بچنا ہے، کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، ہے نا؟ اور وہ باپ، بھائی اور بیٹا اور شوہر جنت میں نہیں جائے گا جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن کھلے عام گھوم رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے. تو وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اس کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے کیونکہ وہ ہم کو بتائے. ایک شوہر اپنے بیوی کو بولے نہیں تم پردے میں رہو، ایک باپ اپنے بیٹی سے کہو کالج جا رہی ہے پردے میں رہو، ہے نا؟ ایک بھائی اپنے بہن کو ٹوکے، ایک باپ اپنی بیٹی کو ٹوکے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں کو حاکم بنا ہے تاکہ وہ، تم سوچو ابھی اتنی بڑی جنت اور ایک اگر اس سے محروم رہ جائے ہم تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ رہی، اس کو خوشبو بھی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے باقاعدہ کہ جو عورت بے پردہ ہے تو اس کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی جنت کی. آگے ہے انشاءاللہ وہ حدیث. تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے حکم ہیں، ابھی دیکھو کچھ عورتیں کیا کرتے بولتے اگر سمجھو تم یہ مت کرو، نہیں کیا ایبرو وغیرہ مت بناؤ. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے ایبرو بنائے گی اللہ کی لعنت ہے اس عورت پہ جو اپنے چہرے کی بال نوچے گی. تو اگر مت کرو تو کیا بولیں گے؟ نہیں نا میرے شوہر ہی بولتے ہیں، میرے شوہر کو میں ایسے اچھی لگتی. تو دیکھو اللہ نے جو فرض کیا ہے نا اس کے اوپر شوہر کا بھی نہیں چلے گا. جیسے ابھی نماز فرض ہے، اگر کوئی شوہر بول رہا ہے تم نماز نہیں پڑھنے کا تو سنیں گے اپن ان کی بات؟ نہیں سنیں گے نا، کیونکہ کیا ہے وہ فرض کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہاں نفل روزے کے لیے، نفل نمازوں کے لیے اگر شوہر منع کرے کہ دیکھو تم نے نہیں پڑھنا ہے، نفل روزہ تم مت رکھو، تم کام میں تھک جائیں گے، میرے کو بھی جانے کا ہے جاب پہ، یہ وہ، ہاں ٹھیک ہے اوکے فائن، اس میں تم شوہر کا سن سکتے. لیکن کوئی فرض عمل میں اگر شوہر بول رہا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو ہم ان کے، اگر شوہر بول رہا فرض نماز نہیں پڑھنے کا تو ہم ان کا نہیں سن سکتے کیونکہ یہ کس کا طرف سے فرض ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. تو اسی طرح سے جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا. سبحان اللہ. دنیا میں ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں اور کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھا احترام کرتے ہیں، گئے برابر ڈرنک دیتے ہیں اپنے کو پینے کے لیے، اور شربت ہے، مشروبات ہے، اور اتنی مہمان نوازی کرے تو ہمارا دل کتنا خوش ہو جاتا نا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتی کا کیا کریں گے؟ احترام کریں گے. یعنی بہت زیادہ آؤ بھگت ہوں گی جو دنیا میں ہم سوچتے کہ اللہ دیکھنا اس کے گھر کو گئی تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھی، اللہ ایک کپ چائے بھی نہیں دی، ہے نا؟ ہوتا نا ایسا، اللہ میں اتنی بڑی ہستی گئی اس نے میرے کو پانی بھی نہیں پوچھی. نہیں، دنیا میں ہم نے کسی سے نہیں یہ کرنا. ہم نے کیا کرنا؟ ہم جب اللہ کے گھر پہ جائیں گے تو ہماری مہمان نوازی کیسی ہوگی؟ کب ہوگی؟ جب ہم دنیا میں یہ چیزوں پہ صبر کریں گے انشاءاللہ. جنت کے خدام جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب پیش کریں گے. یعنی خدام یعنی جو کیا بولیں گے اس کو، ویٹرز، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خادم، اپنے کام کرنے والے وہ جو رہیں گے وہ لوگ کیا کریں گے؟ سفید رنگ کی شراب جو ہے وہ پیش کریں گے. آتا ہے قرآن کریم میں کہ لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ جھولے میں بیٹھے ہوں گے، سبز رنگ کا اس کے اوپر یہ استر ہوگا اور گاؤں تکیے ہوں گے اور ریشمی ہوگا سب.
دنیا میں مردوں کے لیے ریشم کیا ہے؟ حرام، سونا حرام، وہاں پہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، تو اس میں بیٹھے ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، اس کو وہ کھانا ہے، تو وہ ایٹومیٹک پک کے اپنے سامنے آ جائے گا۔ اور جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ابھی اپن سوچیں گے دنیا میں، اپن سمجھو 1 کلو سیب لائے، یہ لائے، سمجھو اپن نے مینگو لائے، ہے نا؟ مینگو آج کل کتنے مہنگے، سب نے ایک لیے، کسی نے ڈبل لیا تو کیا ہے، سب کے لیے مانگتا رکھو، یعنی آئی نا بائنڈنگ، آئی نا دنیا میں، وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، جتنے مرضی چاہے نعمتیں کھاؤ، تمہارے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ ایسے ایسے خوشے ہوں گے، ایسے ایسے درخت ہوں گے کہ جنتی جو ہے وہ آتا ہے آگے حدیثوں میں کہ جنتی لیٹے بیٹھے اور لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے جنت کے پھل توڑ سکتے۔ سوچو سبحان اللہ۔ دنیا میں دیکھو، ہم کوئی گارڈن جاتے، کیری کا جھاڑ اتنا بھی نیچے رہے گا نا، اتنا، باپ رے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں، حالانکہ کھاتے نہیں اپن کیری، لیکن اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ اتنے نیچے ہاتھ لگاتے، فوٹو نکالتے۔ وہاں پہ اگر لیٹے بھی ہوں گے نا، تو لیٹ کے بھی ہم توڑ سکیں گے جنت کے پھل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی حسین جنت بنائی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جنت کے ایک جو جھاڑ ہے نا، ایک جھاڑ، تو وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار اس کے اندر گھوڑا دوڑائے، چلائے بھی نہیں، دوڑائے، تو 100 سال میں کراس کرے گا وہ چھاؤں، وہ جو چھاؤں ہے نا، تو سوچو وہاں پہ کتنی، یعنی جنت کا نام ہی، جنت کا جو مطلب ہے وہ ہے ڈھکنا، چھپانا، تو جنت جو ہے وہ ہریالی سے، خوبصورتی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ تو گھوڑ سوار کیا کرے گا، جب گھوڑا دوڑائے گا نا، تو 100 سال میں وہ جھاڑ کا سایہ کراس کرے گا۔ اتنے مضبوط، اتنے گھنے سائے ہیں وہاں پہ۔ اور دیکھو آج ہم جب جاتے ہیں سمندر پہ یا شپ پہ بیٹھتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے کتنا اچھا لگ رہا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں نا، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ تم جو ہے جنت کی نہروں پہ ہوں گے، تمہارے گھر ہوں گے جنت کی نہروں پہ، اور تم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس میں ہم سب کو شامل فرما۔ تو اس طرح سے وہاں کی نعمتیں جو ہے کیا ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی ہے کبھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کی جو حوریں بنائی ہے، تو اگر وہ حوریں دنیا میں صرف اپنے ناخن کے برابر، صرف ناخن کے برابر دنیا میں اگر جھاگ بھی لینا، تو سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی۔ یعنی دیکھو جب سورج نکلتا ہے تو چاند اور ستارے کیا ہوتے ہیں، اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں نا، اسی طرح سے اگر جنتی عورت، ابھی ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جنت میں ڈالیں گے، تو ہمارا جو ہے چہرہ ایسے ہی ہوگا، لیکن اس میں خوبصورتی ڈال دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نا، بار بار ذکر ہے کہ موٹی موٹی آنکھوں والی۔ ابھی اپنے کو دنیا میں کوئی بھی لڑکی دیکھنے چاہتے ہیں نا، لڑکے کے لیے تو کیا بولتے ہیں، اچھی موٹی موٹی آنکھیں مانگتا، ہاں کہ ایسے ایبرو اچھے کٹ مانگتا، ایسی ناک کھڑی مانگتا۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی دیں گے، اتنی خوبصورتی دیں گے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا خوبصورت بنا دے گا۔ پھر جو ہر